बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 11 अक्टूबर जुमे का दिन, जुमा मुबारक। काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऑफिशियली हमारे सामने आ गया है। वो जो कहा गया था असद तूर की जानिब से जालिमों काजी जा रहा है, वो फाइनली हमारे सामने होने जा रहा है। ये जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया, ये है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहिबा की जानिब से शहजाद रियासत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके नाम, दावतनामा, और सब्जेक्ट है फुल कोर्ट रेफरेंस ऑन द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस। और फिर लिखा हुआ है इसमें, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अ फुल कोर्ट रेफरेंस has been scheduled in courtroom number 1 Supreme Court building Islamabad on 25/10/2024 Friday at 10:30 a.m. Kindly make it convenient to attend the same and please send a copy of your speech in advance. तो अपनी तकरीर क्या होगी ये ज़रा in advance बता दें। कॉपी ऑफ लाइफ स्केच ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज इनक्लोज्ड। तो चीफ जस्टिस साहब का जो खाका है वो सवा नहीं खाका, उनकी उम्र ज़िंदगी का, वो इसमें इनक्लोज्ड है। जजीला असलम साहिबा की जानिब से ये सामने आया है। तो काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट का ऐलान हो गया है। ये भी कहा जा रहा है कि वो ताकतें जो काजी फाइज ईसा साहब को यहाँ रोकने पर मुसिर थीं, बज़िद थीं, वो भी पीछे हट गई हैं। जो आइनी अदालत के मामले में बात हो रही थी, वो आईनी अदालत के मामले में भी अब मुश्किल लग रहा है, क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब खुद भी, और उसके अलावा हमने एक चीज़ देखा कि हुकूमत भी, जो 18, 19 और उसके बाद की डेट्स हैं, जो मैंने कल आपको बताया कि 21 तारीख को 2 रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, एक सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का, उसके साथ जो सवाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवार सुहेल सुल्तान हैं, उनका, तो धमकी लगाने का काम तो मुसलसल हो रहा है। वोट डाल दोगे हमारी मर्जी का तो बच जाओगे, ये काम मुसलसल जारी है आईनी तरमीम के लिए। आईनी तरमीम के नतीजे में आईनी अदालत बने, आईनी अदालत में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा को वहाँ ले जाया जाए, आईनी अदालत के नीचे सुप्रीम कोर्ट को लाया जाए। ये काम अभी बाकी है, ये काम तेज़ होगा, ये होना है। लोगों को उठाने का, डराने का, धमकाने का सिलसिला जारी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि शफ़क़त अब्बास साहब, उनके साथ क्या हुआ, उनके मुलाजमीन को, मुंशी को, मेहमानों को, भतीजे को उठा लिया गया। इसी तरह से दीगर लोगों को उठाने का सिलसिला जारी है। ख्वाजा शिराज़ का एक जाली रिश्तेदार सामने आ गया था, वो कह रहा था जी इनको पीटीआई वालों ने छुपा के रखा हुआ है। ये काम हो रहा था, तो ये काम जारी है। काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट का तो ऐलान हो गया है सरकारी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि अभी तक मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का ऐलान हमारे सामने नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आईनी तरमीम में ये भी हुकूमत की कोशिश है कि हम फिर ये मेक श्योर करें कि अगला चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में सेटअप है, कि हमें पता है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। एक जाएगा, उसके बाद अगला आ जाएगा, सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस होगा। तो इसको भी बदलने की कोशिश है, जो लाहौर हाई कोर्ट में किया गया था। 3 जजेस का पैनल, वहाँ से आलिया नीलम साहिबा को लाया गया, ये काम हुआ था। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट में करने की कोशिश है, और इस कोशिश के नतीजे में 3 की बजाय कोई 5 जजेस वाला पैनल हो। क्योंकि 3 इसलिए नहीं कि अगर अगला नाम है तो मंसूर अली शाह साहब का है, हुकूमत को बड़ी मुश्किल से कबूल है। फिर उसके बाद अगला नाम है तो मुनीब अख्तर साहब का है, हुकूमत को कबूल ही नहीं है। उसके बाद अगला नाम है याया अफरीदी साहब का, ना इधर ना उधर, तो हुकूमत को मुश्किल से कबूल है। फिर उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब का नाम है। ये तो खबरें पहले से आ रही थी कि उनके नाम पर हुकूमत हाँ करती है। और काजी साहब जिन जज साहिबान को अपने साथ लेकर बेंच में बैठते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हुए, नईम अख्तर अफ़गान साहब हुए, तो यहाँ हुकूमत के लिए ज़ाहिर है कि वो मौका है कि ठीक है, इनको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं। ये वाला काम है। यहाँ पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने
وہ کارڈز جو شو نہیں کیے ان کارڈز کی بڑی امپورٹنس ہے، یہ بات مسلسل کی جا رہی ہے. بہرحال دیکھنا ہوگا، انٹرسٹنگ ہے کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد میں آپ سے مزید عرض کروں، این اے 231 کراچی، اس کے 4 پولنگ اسٹیشنز کی گنتی کا معاملہ تھا. ریجنل الیکشن کمیشن کے آفس میں وہاں نقاب پوش افراد گھس آئے اور بیلٹ پیپر جلا کر فرار ہو گئے. اب پاکستان تحریک انصاف کے جو خالد محمود ہیں، انہوں نے حکیم بلوچ کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا. الیکشن ٹرائیبیونل نے دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا. کراچی میں بھی، پورے ملک میں یہی کام ہو رہا ہے، الیکشن ٹرائیبیونل کو کام کرنے سے روکو. یہاں پر کے آغا صاحب جو ان تمام ٹرائیبیونل کے کیسز کو دیکھ رہے تھے، کے آغا صاحب کا ٹرانسفر، مطلب ان کا ٹرن نہیں تھا، پھر بھی ان کو حیدرآباد بھیجو یہ کام ہو رہا تھا، سکر بھیجو یہ کام ہو رہا تھا. اب جب یہ بالآخر ایک کام ہونا تھا تو نقاب پوش گھس آئے. پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جو نقاب پوش آئے تھے ان کے ساتھ پولیس موجود تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے، انہوں نے تھیلے چھینے اور اس کے بعد آگ لگائی اور آگ لگا کے چلے گئے. اب گنتے رہے بورڈ آپ بیٹھ کر. پاکستان تحریک انصاف کے جو خالد محمود صاحب ہیں ان کا یہ بڑا اسٹرانگ کیس تھا. حکیم بلوچ، جب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے 8 حلقوں میں اکیلے الیکشن لڑا تھا، تو یہ جو کراچی میں حکیم بلوچ والا حلقہ ہے، یہاں پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہیں ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے سب جیت لیا تھا، یہاں نہیں جیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو بلال غفار ہیں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اس وقت کے پریزیڈنٹ، ان کا سر پھاڑ دیا گیا تھا، کافی کچھ ہوا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اس وقت یہ الزام لگا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ تو پولیس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، تمام غنڈہ گردی کر رہے ہیں. بلال غفار کا سر بھی وہیں پر پھٹا تھا، پھر وہ ہاسپٹل گئے ہوئے تھے. تو اس طرح سے اس دن اپنی کامیابی کو انشور کیا تھا. اب یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ یہاں یہ اطمینان کے ساتھ کر کے چلے گئے بیچارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ، اور جو باقی لوگ ہیں وہ پولیس کے سامنے شور مچاتے رہے. اور انہوں نے کہا جو باقی ریکارڈ ہے اس کو سیو کر لیں، اندر آ جائے. اور پولیس وہاں سے موقع سے چلی گئی، ویڈیوز موجود ہیں، پولیس موقع سے چلی گئی. اس طرح کا کام کیا گیا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ کیا گیا ہے. قاضی فائز عیسی صاحب آج کیس سن رہے تھے، یہ تھا بلے کا کیس، نظر ثانی کیس. اب وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بلے کا تو کیس ہی نہیں تھا، انٹرا پارٹی الیکشن والا کیس تھا. اور اس انٹرا پارٹی الیکشن والے کیس میں ڈرم بیٹرز نے اس کو بلے کے نشان کا کیس بنا دیا اور پاکستان تحریک انصاف تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. اور ہم جب یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آج حامد خان صاحب پیش نہیں ہو، کہہ رہے ہیں جی میری فیملی مصروفیات ہیں. قاضی صاحب ایک چیز سوچیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں تاخیری حربے. سپریم کورٹ میں ایک کیس کے موقع پر بتایا گیا کہ بلے کے نشان کا نظر ثانی باقی ہے. تو قاضی صاحب نے کہا اچھا آئی ہے، کب آئی ہے؟ حضور آپ نے یہ 12 یا 13 جنوری کو فیصلہ دیا تھا، 6 فروری کو وہ درخواست لے آئے تھے، آپ نے نہیں لگائی اور الیکشن میں ان کو جس طرح سے داخل کیا گیا کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج بھی کہا میرے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی. الیکشن کمیشن اب بھی مصر ہے، اپنی جگہ اڑا ہوا ہے کہ ہم نے ٹھیک تشریح کی تھی، لیجیے ایکشن الیکشن کمیشن کے خلاف. لیکن نہیں، آپ صحافیوں کو کرائے کا کہیں گے، آپ صحافیوں کو ڈرم بیٹر کہیں گے، آپ صحافیوں کو ڈالر کمانے والا کہیں گے، آپ کہیں گے یہ بڑے بڑے تھمنیل بنا دیتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے فیصلے کے باوجود کہہ رہا ہے ہم نے غلط تشریح نہیں کی، لیجیے ان کے خلاف ایکشن، کچھ نہیں کیا. پھر حامد خان صاحب جو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں تاخیری حربے. تو آپ نے جو اب تک پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حق نہیں دیا تھا وہ کیا تھا؟ پھر قاضی فائز عیسی صاحب یہ کہنے لگے کہ یہاں لکھا ہوا ہے فیملی مصروفیات کی وجہ سے حامد خان صاحب پیش نہیں ہو رہے. وہ کہنے لگے جی کسی کی وفات ہو جائے، کوئی شدید بیماری ہو، تب تو وکلا پیش نہیں ہوتے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیملی مصروفیات کی بنا پر کوئی نہ آئے اور التوا مانگے. ساتھ ہی فیصلے میں لکھوا دیا قاضی فائز عیسی صاحب نے کہ فیملی مصروفیات کی نوعیت بھی نہیں بتائی گئی. یعنی اب کسی کی کوئی پرائیویٹ چیز ہے تو عدالت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کی نیچر بھی بتائیں، اس کی نوعیت بھی بتائیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو نہ بتا سکتا ہو بندہ. بہرحال قاضی فائز عیسی صاحب نے پھر بھی جاتے جاتے اپنے سامنے اس کو رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کیوں کیا؟ سیدھی بات ہے، قاضی فائز عیسی صاحب ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پورا انصاف کر جاتے. سب نے کہا بلے کے نشان کا فیصلہ غلط ہے اور قاضی فائز عیسی صاحب پورا فیصلہ کر جاتے، انصاف کر جاتے. تو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اگر 25 کو جا رہے ہیں تو چلے ہی جائیں،
پھر اس کے بعد دیکھ لیا جائے. حامد خان صاحب نہیں آئے, علی ظفر صاحب نہیں آئے, کوئی معاون وکیل نہیں آیا. یہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں کیا. جس جماعت کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا, یعنی اس کا سربراہ عمران خان آپ کو درخواست بھیجتا ہے کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, تو آپ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے. پھر اس کے بعد رجسٹرار آفس ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ان کو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی درخواست آئی تو تمہارا لائسنس معطل ہو جائے گا. یہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. 21 کو بھی وہ کچھ نہ کچھ کریں گے, کوئی نہ کوئی تگڑم لڑائیں گے, اور وہ تگڑم لڑانے کے بعد وہ کہیں گے ٹھیک ہے جناب, اب آپ جو ہے وہ اس کو آگے سن لیجیے گا. تو قاضی صاحب شاید ممکن ہے 25 کو لگانے, جو ان کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے. لیکن زیادتی کی گئی ہے قاضی فائز عیسی صاحب کی جانب سے, مسلسل زیادتی کی گئی ہے, انصاف کا قتل کیا گیا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, ملک کے بڑے بڑے وکلا کہتے ہیں. اور اب بھی جس طرح سے قاضی فائز عیسی صاحب آئینی عدالت آنا چاہتے ہیں, جس طرح سے اس سسٹم پر بیٹھے ہوئے ہیں, چمٹے ہوئے ہیں رادر, تو دیکھنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال یہ بھی ہو گیا ہمارے سامنے. ایک چیز اور ہے دیکھنے کی, وہ یہ کہ قاضی صاحب جاتے جاتے ذرا بتا دیں سب کو کہ اس نوجوان کے ساتھ جس نے کرسٹیز ڈونٹ پہ ان سے ظاہر ہے کہ نامناسب کام تھا, لیکن جو کیا تھا وہ نوجوان کہاں ہے. کیونکہ کچھ خبریں یہ ہیں کہ وہ رہا کر دیا گیا تھا, کچھ خبریں یہ ہیں کہ وہ اب تک مقید ہے. تو اس سوال کا جواب ہمارے سامنے آ جانا چاہیے ڈیفینیٹلی, ابھی تک نہیں آیا ہے. آخر میں آپ سے عرض کروں, عمر ملک جسے اٹھا لیا گیا تھا, انتظار پنجودہ کا کچھ نہیں پتہ چلا, لیکن عمر ملک جسے اٹھا لیا گیا تھا وہ آج عدالت میں پیش کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں. اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اظہر صدیق صاحب بتا رہے تھے اس کے جسم پر شدید تشدد کے نشانات ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے گانے والا ایک نوجوان ہے, اور سوشل میڈیا پر ان کے حق میں بات کرنے والا. وہ نوجوان اپنے والد کی بیماری پہ پاکستان آیا تھا. 9 مئی کے مقدمے میں اس کی گرفتاری اب ڈال دی گئی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 9 مئی کے موقع پر بھی پاکستان میں موجود تھا اور کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھا. اس کا کیا کردار تھا, کیا کردار نہیں تھا, یہ تو نہیں پتہ چل رہا, لیکن ایک تصویر موجود ہے جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس. وہ تصویر کتنی اصلی کتنی جعلی مجھے نہیں پتا, سوشل میڈیا پہ وہ تصویر گھوم رہی ہے. آخری بات, عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ فلک جاوید کے معاملے میں پھر آ گئی ہیں, اور آ کر اب یہ بتا رہی ہیں کہ فلک جاوید کے نام پر 500 سمز ہیں. میں حیران ہوں کہ 500 سمز کون سی بات کر رہی ہیں, اور اس کے شوہر کے نام پر بھی 500 سمز ہیں. یعنی یہ سسٹم کہیں سے الاؤ کر سکتا ہے, یہ سسٹم کیسے الاؤ کر سکتا ہے, یہی عظمہ بخاری صاحبہ بتا دیں کہ 500 سمز کیسے ہو سکتی ہیں. تو لیکن بہرحال وہ ہیں, وزیر ہیں, تو کہہ رہی ہیں. پھر اس کے بعد جس طرح سے چھاپے مارے گئے ہیں, عتیق ریاض کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے, مسلسل ان کی کوشش تھی صنم جاوید کو پھر گرفتار کیا جائے, فلک جاوید کو گرفتار کرنے کی مسلسل کوشش ہے, ان کے والد تک کو گرفتار کر لیا گیا, ان کی زندگی حرام کر دی گئی ہے. اور الزام کیا ہے؟ الزام یہ کہ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی, نہیں کی تھی ویڈیو شیئر, فلک جاوید نے اس پر ایک بات کی تھی, مذمت کی تھی, اس میں ٹونٹ بھی موجود تھا, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, لیکن فلک جاوید نے وہ ویڈیو شیئر نہیں کی تھی. اب آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ان 500 سموں پر کوئی 1000 اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, اور ان 1000 اکاؤنٹس کے ذریعے یہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اس وقت جنگل کے بادشاہ ہیں, جو چاہیں کریں, کیا ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کہ انہوں نے ایک خاتون کی آپ کی تذلیل کی ہے, وہ آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں ہمارے سامنے کرتی ہیں. امی کی محبت جیت گئی, بیگمات کا کرش جیت گیا. آپ تو سپریم کورٹ کے ججز کی بیگمات کو نہیں چھوڑتی. عمران خان کی بیگم, عمران خان کی بہنیں, فلک جاوید, ان کو سائڈ پہ کیجئے. آپ سپریم کورٹ کے ججز کی بیگمات کو نہیں چھوڑتی. آپ کس طرح سے کسی ایک لڑکی کو یہ الزام دے رہی ہیں کہ اس نے آپ کی تذلیل کی؟ آپ نے تو خود, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیا 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 ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.